बहुत मुखालफत झेली मैंने, लेकिन मेरे घर में सबसे पहले मुखालफत, क्योंकि मेरे जो अंकल थे अली मोहम्मद शाहबाज, मरहूम शहीद शाहबाज, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर थे, बहुत बड़े इलाके कुपवाड़ा के जाने पहचाने इस्लामी स्कॉलर थे। यहाँ से ही शुरुआत हो गई मुखालफत की। तो आपको एक हैरानगी की बात बताऊं कि जब मैं टीचर बन गई, मेरी शादी हो गई, क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे वो वहाँ के इमाम थे, जामिया मस्जिद में वो इमामत करते थे। तो लोगों ने कहा कि इसकी अपनी जो है वो नौकरी करती है, उसकी अपनी बहू, तो ये लोगों को क्या आवाज पढ़ाते हैं। टीजिंग तो मुकद्दर होती है लड़कियों का, जब भी घर से निकलती है। आज भी उन जमाने में, वो जमाना ऐसा नहीं था कि उन दिनों, बिल्कुल उन दिनों भी कदम कदम पर मुश्किलात थी, कदम कदम पर मुश्किलात थी, यहाँ से बातें वहां से बातें। ये तो एक वाक़ा ये हुआ कि एक क्लास में मैं पढ़ती थी, तो एक हमारे दरसगाह के टीचर थे, नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने क्लास में सताना शुरू किया, मारना शुरू किया, ये शुरू किया, यहाँ यहाँ से वो इस छड़ी से मारते थे, बहुत मारते थे। लेकिन उनकी नज़र कुछ, मुझे आज पता चलता है, उन दिनों पता नहीं था, मैं बहुत छोटी थी, उनकी नज़र कुछ साफ नहीं थी। जब मैं टीचर बन गई तो मैं बस में चढ़ती थी, एक बस आती थी, जब बस में चढ़ती थी, यहाँ से एक मेल मेंबर, वो वहाँ का एक एग्रीकल्चर अफसर था, वो यहाँ मेरी सीट पर बैठा, क्योंकि छोटी थी, मेरी एज भी बहुत कम थी, 18-19 ईयर्स मेरी एज थी। वो मेरी सीट पर बैठ गया एक दिन, दूसरे दिन दोबारा बैठ गया, तो मैंने उसको उठाया, मैंने उसको कहा आप उठो, दूसरा वहाँ बंदा था, मैंने उसको कहा आप यहाँ बैठो। जब मैं प्रिंसिपल बन गई, दैट वाज द लकीस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ऐसे ही बहुत से मौके हैं। बच्चियां, मेरी बच्ची ने केएस, सोपोर की पहली केएस अफसर बन गई, मेरे लिए खुशी का मौका था। दूसरी बच्ची डॉक्टर बन गई, मेरे लिए मेरी बेटी ने तमाम वैली में टॉप किया, मैट्रिक में, तमाम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उसने टॉप किया। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ मॉडल पब्लिक स्कूल सोपोर। कोविड था एक तरफ, हालात खराब थे, एजुटेशन वगैरह थी, तो 3 बार मेरे स्कूल का गेट तोड़ा गया, मेरे स्कूल का गेट 3 बार तोड़ा गया, 3 बार मैंने बनाया। जब पत्थर चलते थे, जब हमले किए जाते थे, तो एक तरफ वो बात थी, तो दूसरी तरफ ये थी कि इसके बाद कोविड आ गया। कोविड में भी मुलाजिम नहीं आते थे, स्कूल काम नहीं करते थे, मैं अकेली जाती थी, मेरा क्लर्क जाता था, मुश्किल से तनख्वाह हम निकालते थे। तो हो सकता है अगर हालात खराब नहीं होते हमने इससे भी ज्यादा किया होता, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैंने बच्चों के लिए कुछ किया, खासतौर औरतों की एजुकेशन के मुतालिक। मैंने नहीं लगता कि पर्दा, मैं पर्दा भी करती थी, मैं पर्दे में रहकर मैंने नौकरी की, मैंने तालीम पढ़ी, पर्दे में रहकर कोई फर्क मुझे नहीं आया। पर्दा रुकावट नहीं है हमारी तरक्की में, पर्दा कोई कभी पर्दे ने रुकावट नहीं डाली। जब घर से निकलो तो हमसाये को भी खुशबू आनी चाहिए कि ये लड़की जो है ये बहुत ही आला किरदार की मालिक है। तब तालीम जहाँ भी वो जाए, आजकल हमारी सोपोर की लड़कियां हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं और तालीम हासिल करती हैं, तो हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें एडवर्स नहीं लेना चाहिए, वो पता नहीं वहाँ क्या करती होंगी। ये मसला है हमारे समाज के साथ। हमारी एक बुमा की एक औरत थी सुनंदा पुष्कर, उसको कत्ल किया गया, तो उस पर मैंने एक मजमून लिखा, वो मजमून बहुत मशहूर हुआ। मैंने लिखा कि किस तरह उसको कत्ल किया गया, किस तरह उसको घर में ही तो उसको निशाना बनाया गया। वो बहुत ही मशहूर औरत थी, बहुत ही अमीर औरत थी, हालात की वजह से और कुछ लोगों में ये जो पैसे की फरावानी हो गई, उन्होंने अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में, और प्राइवेट इदारे जो है 2-2 हाथों से लूट रहे हैं, लेकिन इस पेरेंट को पता नहीं चलता है कि क्या होता है हमारे साथ। मैंने वो भी देखा है, मैंने ये भी देखा है, मैंने ये भी देखा है कि सरकारी स्कूलों में अगर हमारे टीचर ईमानदारी के साथ, अच्छे तरीके के साथ चलाएंगे तो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल उनके मुकाबले में काम नहीं कर सकता। मैंने प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी देखे हैं, प्राइवेट स्कूल में इसका जवाबदेही है, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जवाबदेही का फकदान है, क्योंकि हमारे ये जो है हुकूमत की तरफ से भी कभी कभी लापरवाही होती है। उनको जिस तरह पहले अफसर आते थे
وہ چیک کرتے تھے اسکولوں میں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی افسر آیا, اگر ان کو پروگرام کے ذریعے پروگراموں میں ان کو بلایا تو آتے تھے, ورنہ کبھی نہیں آتے کلاس ورک دیکھنے کے لیے. 19 سال سے ایک ٹیچر ایک ہی جگہ تھا. میں نے بہت کہا کہ اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ. یہ 19 سال سے دادا بن گیا, یہ اسکول نہیں آتا ہے, یہ بالکل 10 دن آتا ہے سال میں اسکول, بس اور کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ان کو ہٹانا چاہیے. پھر اس کو ہٹایا گیا, اس کو پھر لاسٹ میں پھر اس کی ریٹائرمنٹ تھی, اس کو پھر ٹرانسفر کیا گیا. تو یہ بھی ایک, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو ہے ٹرانسفر پالیسی ٹھیک نہیں ہے. حنیفہ جی بالکل وجہ فرما رہی ہیں آپ. آج ہمارے محکمہ تعلیم میں نئے ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں, جی این یوتو آئے ہیں, جی بہت قابل اور ذہین افسر ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. جیسے کہ ایک چیف ایجوکیشن آفیسر نے مجھے یہ کہا کہ سب سے بڑی تباہی جو محکمہ تعلیم میں آئی ہے وہ ٹیچروں کی وجہ سے آئی ہے, جن کو 11ویں 12ویں جماعت پاس کر کے بھرتی کیا گیا ہے اسکولوں میں, اور 20-25 سال سے ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ان کی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے آج تک. یہ ایک چیف ایجوکیشن افسر کا ماننا ہے اور کہنا ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر اس پر سرکار اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں یا اس پر دھیان دیں. ہمارے اسکول میں کلاس 4 تھے, 5 سال کے بعد ان کو پھر ٹیچر بنایا جاتا ہے. لیبارٹری بیئرر کو لیبارٹری اسسٹنٹ بناتے ہیں 5 سال کے بعد, لیبارٹری اسسٹنٹ کو 5 سال کے بعد ٹیچر بناتے ہیں یا کلرک بناتے ہیں. یہ ہے پالیٹکس. اس پالیٹکس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ہے. یہ پالیٹکس والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. آج کل یہ جو ریزرویشن پالیسی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر میرٹ کے کچھ بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر 200 نمبروں پر ڈاکٹر بن جاتا ہے. وہ اس پیشنٹ کا, اس مریض کا کیا کرے گا جب وہ خود بیکورڈ سرٹیفکیٹ پر ریزرویشن پالیسی کے تحت ڈاکٹر بن گیا. یہ حال ہمارے اس ایجوکیشن محکمے کا ہے کہ انہوں نے ٹیچر جو بھرتی ہوئے ہیں وہ کلاس 4 سے ٹیچر بھرتی ہوا. اور یہ سی او صاحبان بھی اگر اپنے دفتروں سے نکل کر سکولوں میں جاتے تو ہو سکتا ہے کچھ سدھار آتا, لیکن کوئی جواب دہی نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹیچر اگر اس کا رزلٹ آپ دیکھیں 0% بھی کسی جگہ نکلتا ہے, 5% بھی کسی جگہ نکلتا ہے. اگر اس کی جواب دہی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ سدھار آتا کچھ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا مہمان ہمارے ساتھ میڈم حنیفہ بشیر ہے. پروگرام میں آنے کا ہم ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. حنیفہ بشیر ماہر تعلیم رہے ہیں اور ایک سکالر کی حیثیت سے انہوں نے محکمہ تعلیم میں کام کیا ہے. حنیفہ بشیر چند سال پہلے ریٹائر ہوئی ہے محکمہ تعلیم سے. آئیے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کہاں سے شروع کی ہے. حنیفہ جی آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین. میری پیدائش وادی بنگس کے دور افتادہ علاقے ماور میں ایک بہت ہی علمی اور ادبی خاندان قریشی خاندان میں ہوئی. تو میری ابتدائی تعلیم وہاں کے ہی درسگاہ سے شروع ہوئی اور 5ویں تک درسگاہ میں نے پڑھا. اس کے بعد مڈل سکول, ہائی سکول اور ہائر سیکنڈری میں نے میڈیکل سبجیکٹس کے ساتھ میں نے 12th پاس کیا. اس کے بعد آگے کا سفر جاری رہا. ساتھ ساتھ اسی دوران میری ملازمت بھی 1980 میں ایز ٹیچر میں محکمے میں تعینات ہو گئی. تو تعلیم کا سفر چونکہ بہت پیاس تھی علم کی اور گھر کا ماحول بھی علمی تھا, اس لیے مجھے
ہر قسم کے علوم حاصل کرنے کی میری جو کوشش تھی وہ آج تک بھی جاری ہے، وہ کبھی رکی نہیں. تو اس طرح میں میری زندگی کی شروعات ہو گئی. اور یہ بھی یہاں بتاتی چلو کہ میں اس علاقے 60,000 آبادی والے علاقے کی پہلی میٹریکولیٹ تھی لڑکی اور پہلی BA پاس لڑکی بنی. اس کے بعد شاید ڈسٹرکٹ کپوارہ کی میں پہلی گزٹڈ افسر، جب میں انگلش لیکچرر تعینات ہوئی تو پہلی میں گزٹڈ افسر وہاں کی رہی، کیونکہ لڑکیوں کے پڑھنے کا رواج بالکل نہیں تھا، کوئی نہیں پڑھتا تھا، اکا دکا کوئی لڑکی پڑھتی تھی، بہت کم لڑکیاں. یعنی جب میں ہائر سیکنڈری میں پڑھتی تھی تو صرف ہم 2 لڑکیاں پڑھتی تھی، ایک میں ایک اور ہندو لڑکی تھی، بس 2 ہی لڑکیاں تمام ہائر سیکنڈری میں ہم پڑھتی تھی. حنیفہ جی، تعلیم کی شروعات آپ نے وہیں ڈسٹرکٹ کپوارہ سے کی اور محنت مشقت کرتے کرتے آپ محکمہ تعلیم میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہی. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ایڈمیشن کون سے اسکول میں ہوا اور کس ڈیٹ میں ہوا اور کون سے سال میں ہوا؟ آپ کہتے ہیں پرائمری کلاس میں جو میرا فرسٹ، ہاں دراصل بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی. ایک صاحب آئے علاقے لولاب سے، ان کا نام تھا عبدالاحد مجبور. تو انہوں نے ایک درسگاہ کھولی. تو ہانگا کے بڑے میدان میں ایک درسگاہ کا قیام انہوں نے کیا. کچھ بچے آ گئے تو میں نے چونکہ گھر میں قاعدہ پڑھا تھا، چھوٹا سا قاعدہ میں نے پڑھا تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو بھیجیں گے. ورنہ میری ایک بڑی بہن بھی تھی، اس نے پڑھائی نہیں کی تھی. تو شروعات ایسے ہوئی کہ مجھے بھی اس سکول میں داخل کیا گیا. وہاں سے پھر میں نے باضابطہ میں نے اس درسگاہ سے جو ہانگا میں درسگاہ انہوں نے کھولا، پہلی بار کھولا سکول، تو اس میں میرا ایڈمیشن ہوا. یہ سال 62 ہے میری ڈیٹ آف برتھ، 1962 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اس وقت میں 4 سال کی 5 سال کی رہی ہوں گی جب میرا ایڈمیشن وہاں پر اس لحاظ سے 1967 میں میرا ایڈمیشن وہاں پر ہو گیا. میں نے ہر کلاس فرسٹ، میں ہر کلاس میں اول آئی، ہر کلاس میں. پتہ نہیں خدا داد کوئی صلاحیت تھی یا گھر کی محنت تھی. گھر میں میرے ابا جان جو تھے وہ بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، ان کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی ملا ہے اپنے محکمے سے. اور بہت ہی عربی، اردو، پرشین کے وہ ماہر تھے. انہوں نے مجھے گھر پر بھی پڑھایا. ہماری تعلیم گھر پر زیادہ ہوئی بنسبت سکول کے، اور سکول میں ہر کلاس میں نے ٹاپ کیا. اس کے بعد یہ ہے پرائمری سکول. اس کے بعد جس کی میں نے جب میری ریٹائرمنٹ تھی تو ان تمام جگہوں پر ہم گئے، ہم نے وہاں سے وہ ریل وغیرہ بنائی، ہر کسی سکول میں ہم گئے. اس کے بعد بڑگنڈ میں ایک مڈل سکول تھا، اس میں میرا ایڈمیشن ہوا. اس کے بعد کلم آباد آج ہائر سیکنڈری ہے، ان دنوں ہائی سکول تھا، وہاں میں نے 9th اور 10th امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا. بلکہ ایسا میں کہوں گی کہ 5 سکول جو تھے ان کا، اور ہندو لڑکیاں بھی میری کلاس فیلو تھی، وہ پڑھتی تھی. تو ایک ایگزام تھا، 5 سکول تھے مڈل سکول، ان کا ایگزام تھا. اب وہاں دیکھنا تھا ان 5 سکولوں میں ان 5 سکولوں میں نے اس وقت ٹاپ کیا. میں فرسٹ آئی اور کچھ 850 میں سے میں نے کچھ 830 نمبرات حاصل کیے. اور اس طرح میری یہ جو ہے 8th کلاس کا ایگزام. اس کے بعد میں نے 9th پڑھا، 10th پڑھا. اس کے بعد میرا فل میڈیکل سبجیکٹ تھا. تو اس کے بعد 11th اور 12th بھی میں نے ہائر سیکنڈری سکول ہندوارہ سے پاس کیا. یہ بات ہے 1977 کی. 1976 میں نے میٹرک پاس کیا. 1977-78 میں نے 11th 12th پاس کیا. اس کے بعد 1980 میں میری نوکری لگ گئی اور میں محکمے میں بطور ٹیچر تعینات ہو گئی. اور میری پہلی پوسٹنگ چونکہ جب مجھے ہوئی اس وقت بائی چانس کیا ہو گیا کہ وہاں سکول نہیں تھا.
स्कूल मैंने ही खोला, मेरी वजह से वहाँ प्राइमरी स्कूल आज जहाँ से हमारे रशीद साहब आए थे, उन्हीं के गांव से मैंने शुरुआत की है। इसकी स्कूल खोला हमने, वहाँ वार फैमिली बहुत मशहूर फैमिली है, उनके इसमें मकान में वो स्कूल हमने खोला, शुरुआत की। इसके बाद मैंने वहाँ 1 या 2 साल वहाँ मैंने वो नौकरी की। इसके बाद हाई स्कूल कलम आबाद में मेरी पोस्टिंग हो गई। इसके बाद मैंने तकरीबन कश्मीर के हर इलाके में मैंने ड्यूटी दी है। इलाके राजवार में मैंने 5 साल गुजारे, इलाके रफियाबाद में मैंने ड्यूटी दी, जंगेर में मैंने ड्यूटी दी, डिंगी बचा में मैंने ड्यूटी दी, वतरगाम में मैंने ड्यूटी दी। इसके बाद जगह जगह हर जगह मैंने, तुजर शरीफ में मैंने ड्यूटी दी, क्योंकि तुजर शरीफ में मेरी शादी भी हुई, वहाँ मैंने ड्यूटी भी दी। इसके बाद एज लेक्चरर जब मेरी पोस्टिंग हुई, वो काकापोरा पुलवामा हायर सेकेंडरी में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ भी मैंने कुछ टाइम गुजारा। इसके बाद मेरा ये सफ़र जारी रहा मुख्तलिफ हायर सेकेंडरीज में। हायर सेकेंडरी काकपोरा पुलवामा से शुरुआत की मैंने। इसके बाद हायर सेकेंडरी हंदवारा गर्ल्स बॉयज़, सोपोर गर्ल्स बॉयज़, बुमाई हायर सेकेंडरी स्कूल, और HOD डाइट के तौर भी मैंने काम किया। जो डंगरपोरा में जो यहाँ हमारा डाइट चल रहा है, वहाँ मैंने 1-2 साल वहाँ भी गुजारे। मैडम, आप कह रहे हैं कि जब आपका एडमिशन हुआ ये कोई 67 था, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 62 है। हाँ। उन दिनों तालीम का रिवाज नहीं था, खासकर लड़कियों में। लड़कियों नहीं पढ़ती थी। आपका ताल्लुक एक दीनी घराने से था। बिल्कुल दीनी घराना था। दीनी घराने से ताल्लुक और नाता होने की वजह से तालीम में बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी, न जाने दिया जा रहा था। कह रहे थे कि ये तालीम हमारे लिए, समाज के लिए, मुस्लिम सोसाइटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, खासकर औरतों के लिए ठीक नहीं है। तो यहीं से मुखालफत शुरू हो रही थी दीनी घरानों से तालीम पर। और आपने तालीम, हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत मुखालफत झेली मैंने। मेरे अब्बा जान जो थे वो खुद टीचर थे और उन्होंने इलाके के तमाम लोगों को पढ़ाया है, वो उनके शागिर्द रहे हैं, वो बहुत बड़े आलिम थे। उनको तालीम के साथ दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा चलो जब दरसगाह यहाँ एक खुल गई तो बच्ची को वहाँ पर एडमिशन दे देंगे। तो उन्होंने, लेकिन मेरे घर में सबसे पहले मुखालफत, क्योंकि मेरे जो अंकल थे अली मोहम्मद शाहबाज, मरहूम शहीद शाहबाज, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर थे, बहुत बड़े इलाके को पढ़ा के जाने पहचाने इस्लामी स्कॉलर थे। यहाँ से ही शुरुआत हो गई मुखालफत की। तो जब मैं 9th 10th में पढ़ती थी, मेरा कद ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब्बा जी कहते थे ये छोटी सी बच्ची है, ये पढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर उसको जाना है पढ़ने के लिए तो बुर्का पहन कर ये जाएगी, बुर्के के बगैर ये नहीं जाएगी। इस पर भी मुखालफत, क्योंकि मेरे अब्बा जी रोशन ख्याल थे, वो ज़्यादा उतने वो इस बारे में, लड़कियों के बारे में वो पढ़ने के हक में थे। लेकिन घर में ही मेरे अंकल थे, चूँकि उन दिनों पढ़ते नहीं थे लड़कियाँ, इसलिए वहाँ से ही मुखालफत शुरू हो गई। तो बहुत अब्बा जी को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा मेरी इसके लिए। आपको एक हैरानगी की बात बताऊं कि जब मैं टीचर बन गई, मेरी शादी हो गई, क्योंकि मेरे जो ससुर जी थे वो वहाँ के इमाम थे, जामिया मस्जिद में वो इमामत करते थे। तो लोगों ने कहा कि इसकी अपनी जो है वो नौकरी करती है, उसकी अपनी बहू, तो ये लोगों को क्या आवाज़ पढ़ाते हैं। इसलिए मुझे 5 साल घर से दूर रखा गया। मैं इलाका राजवार में, वहाँ मेरे उनके मामा जी रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। 5 साल में वहाँ रही सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर वो लोग इस मुखालफत के, इस तालीम के मुखालिफ थे। 5 साल मैंने वहाँ गुजारे। इसके बाद मैं दोबारा आई, उस वक्त तक हालात बदल गए थे, अब लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। मुझे बहुत तालीम के मामले में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा जगह जगह। कभी मैं एक ही लड़की होती थी, कभी ट्यूशन पढ़ने के लिए जब हम
11th-12th में ट्यूशन के लिए जाते थे, एक ही लड़की में होती थी, बहुत मुश्किलात थे, लेकिन ये मुश्किलात बर्दाश्त करते करते आखिरकार वो दिन भी आ गया जब और लड़कियां भी पढ़ने लगी। मुझे देखकर भी कुछ लड़कियां रागिब हो गई, मोटिवेशन हो गई उनको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की तादाद बढ़ी। लेकिन जब मैंने शुरुआत की 1967 में, तो कोई इट वाज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग कि एक फीमेल जाए लड़कों के साथ। और उन दिनों गाड़ियां भी नहीं थी, मैं ये भी बताऊं, आज की तरह फैसिलिटी नहीं थी। पैदल हम अपने गाँव से 7 किलोमीटर दूर हंदवारा पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि तालीम हासिल करने के लिए आप रोज़ाना 7 किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहे थे और स्कूल जा रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो दरसगाह से आपने तालीम हासिल की, ये प्राइवेट था या सरकारी? ये जमात इस्लामी वालों ने वहाँ पर एक दरसगाह खोली। एक साहब आए थे, अब्दुल अहद मजबूर, बहुत ही मशहूर इंसान थे वो, इसके जमात इस्लामी के वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे फिर बाद में। तो उन्होंने वहाँ पर, उनको इरादा हुआ कि यहाँ एक दरसगाह खोलेंगे। अगर वो दरसगाह नहीं होती, मैंने कहा अपनी रिटायरमेंट के दिन भी, तो शायद मैंने पढ़ा नहीं होता, घर पर कुछ कायदा वगैरह पढ़ती थी, इसके अलावा मैंने शायद तालीम नहीं पढ़ी होती अगर उन्होंने उस दूर दराज इलाके में वो दरसगाह नहीं खोली होती। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उस दरसगाह पर बैन लगाया जब मैं 5th क्लास में थी, तो हम गवर्नमेंट स्कूल में फिर गए। इसके बाद आप एक दीनी घराने से बाहर आई जी, और एक ऐसे माहौल में आप तालीम पाई है कि जहाँ पे को एजुकेशन थी। बिल्कुल, को एजुकेशन में मैंने पढ़ा है। है बिल्कुल हर किसी जगह जहाँ पे ये को एजुकेशन तकरीबन हर जगह थी, तो लोग कह रहे थे कि एक दीनी, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि एक दीनी घराने से एक बच्ची आई है, वो तालीम हासिल कर रही है, ये लोग दूसरों को क्या वाइज फरमाएंगे, ये दूसरों को क्या नसीहत देंगे, दूसरों को क्या तालीम देगी, तो खुद तो ये तालीम हासिल कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि बिल्कुल जो औरतों की तालीम थी वो ममनू थी, बिल्कुल कोई नहीं पढ़ता था, बिल्कुल पढ़ने पर बातें बनाते थे। हर किसी जगह गाड़ी में चढ़ना, किसी जगह दूर जाना, इस पर बहुत मुखालफत थी। लेकिन सिर्फ एक बात थी कि मेरे अब्बा जी खुद टीचर थे वो, और उन दिनों हमारे इलाके में एक हिंदू हेडमास्टर आए, हाई स्कूल में हेडमास्टर प्राणनाथ जी उनका नाम था। उनकी 2 बेटियां साथ थी, वो भी वहाँ थी, मैं उनके साथ पढ़ती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन दिनों, आज ये आप कहीं नहीं देखेंगे, आजकल के उस्तादिज़ा में वो ऐसा, उन्होंने क्या किया, 9:30 से 10 तक वो हमें पढ़ाते थे, स्कूल में ग्रामर सिखाते थे। यही वजह है कि मेरी ग्रामर भी अच्छी है और मैंने पढ़ाया बच्चों को माशाल्लाह। अपनी तरफ से मैं मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने ठीक की तालीम दी, क्योंकि मेरी एजुकेशन अच्छी हुई थी, अच्छे उस्ताद मिले थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था बचपन में, तो इसलिए मैं कामयाब, एक उस्ताद में कामयाब रही। हनीफा जी, जब आप को एजुकेशन के स्कूल में गई है तो लोग टीजिंग कर रहे हैं बच्चों पर, आपको कहीं ऐसा सामना हुआ है कि जहाँ पे ऐसी सूरत हाल है कि टीजिंग आप पे हुई है? लड़की जो है, लड़की जब घर से निकलती है तो टीजिंग शुरू होती है। इस पर मैंने बहुत लिखा है, को एजुकेशन के खिलाफ भी मैंने मजमून लिखे हैं, हालांकि मैंने हमेशा को एजुकेशन में पढ़ा है। बहुत मुश्किलात होती थी जब मैं हंदवारा हायर सेकेंडरी में को एजुकेशन में पढ़ती थी। मैंने कहा आपसे कि सिर्फ पहले साल 11th में 5 लड़कियां थी, 12th में सिर्फ हम 2 लड़कियां थी, मैं और एक हिंदू लड़की। तो हम वहाँ गर्ल्स रूम था, हम गर्ल्स रूम में बैठते थे, हम बाहर नहीं निकलते थे। फिर जो ही क्लास लगती थी हमें कोई बुलाने आता था, पियान आपकी क्लास लग गई, हम अंदर सिमटे हुए होते थे उस क्लास में, हम बाहर नहीं निकलते थे। टीजिंग तो मुकद्दर होती है लड़कियों का जब भी घर से निकलती है। आज भी, उन जमाने में, वो जमाना ऐसा नहीं था कि उन दिनों, बिल्कुल उन दिनों भी कदम कदम पर मुश्किलात थी, कदम कदम पर मुश्किलात थी, यहाँ से बातें वहाँ से बातें। ये तो जरूरी है, ये तो आज भी है, उन दिनों भी था, इसके बगैर नहीं था, बहुत चीजें होती थी। अच्छा, कहीं आपके दिल पे कोई ऐसी गुजरी है इस टीजिंग की वजह से कि दुख हुआ है, अभी तक याद है कि नहीं होना चाहिए था मगर?
ہوا؟ بہت سی چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ ہوتا ہے اکیلا انسان ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے جب انسان بس میں چڑھتا ہے. میں تھوڑی سی شائع تھی, بہت مشکلات. میں گاڑیوں میں جاتی تھی, میرے ابا جی کو کہتے تھے کہ وہ اس گاڑی میں گئی. ان دنوں ایک بس جاتی تھی وہاں پر, ایک ہی بس, اور یہ گاڑیاں نہیں تھی, پرائیویٹ گاڑیاں نہیں تھی, اس لیے بہت مشکل تھا. کبھی پیدل جاتے تھے, وہ بھی مشکل تھا. بہت سے واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک کلاس میں پڑھتی تھی, تو ایک ہمارے درسگاہ کے ٹیچر تھے, نام نہیں لوں گی, تو انہوں نے کلاس میں ستانا شروع کیا, مارنا شروع کیا. یہ شروع کیا یہاں سے, وہ اس چھڑی سے مارتے تھے, بہت مارتے تھے. لیکن ان کی نظر کچھ, مجھے آج پتہ چلتا ہے, ان دنوں پتہ نہیں تھا, میں بہت چھوٹی تھی, ان کی نظر کچھ صاف نہیں تھی. پھر میں نے جو بڑی ہو گئی مجھے پتہ چلا, تو انہوں نے میرے ساتھ مطلب ٹھیک سلوک نہیں کیا کلاس میں. یہ میں کہتی ہوں کلاس میں. اس کے علاوہ بس میں جاتے ہوئے ہزاروں باتیں سننی پڑتی تھی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں ٹیچر بن گئی تو میں بس میں چڑھتی تھی, ایک بس آتی تھی. جب بس میں چڑھتی تھی, یہاں سے ایک میل ممبر, وہ وہاں کا ایک ایگریکلچر افسر تھا, وہ یہاں میری سیٹ پر بیٹھا. آپ یقین کریں گے, پتہ نہیں کیا تھا گھر میں جو مذہبی تعلیم ملی تھی گھر میں, وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. میری تعلیم ایسی ہوئی ہے, آج کے زمانے میں کسی کی تعلیم ایسی نہیں ہوگی. وہ میری سیٹ پر بیٹھا. میں چونکہ چھوٹی تھی, میری ایج بھی بہت کم تھی, 18-19 ایئرس میری ایج تھی. وہ میری سیٹ پر بیٹھ گیا ایک دن, دوسرے دن دوبارہ بیٹھ گیا. تو میں نے اس کو اٹھایا, میں نے اس کو کہا آپ اٹھو. دوسرا وہاں بندہ تھا, میں نے اس کو کہا آپ یہاں بیٹھو. تو چونکہ وہ افسر تھا, وہ بندہ جو میں نے اس کو بٹھایا وہ اس کے ماتھا تھا. تو پھر 2-3 ماہ تک اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی. اس کو بہت فیل ہوا, اس کو انسلٹ ہو گئی بس میں اپنے ماتھاتوں کے سامنے کہ اس نے مجھے اپنی سیٹ سے اٹھایا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایک واقعہ نہیں ہے, بہت سارے واقعات ہیں جو برداشت کرنا پڑتا ہے ایک لڑکی کو جب وہ نکلتی ہے باہر پڑھنے کے لیے. ان دنوں بھی ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. تو یہ مقدر ہوتا ہے. میڈم آپ بڑی مشکلوں اور مشکلات سے لڑ کر ایک عہدے پر فائز ہوئی ہے محکمہ تعلیم میں, جہاں جب پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا, خاص کر لڑکیوں میں, بچیوں میں. تو یہ سب کچھ جھیل کر آپ نے ٹیزنگ یا کوئی تکلیف دہ صورتحال سامنے آ رہی تھی, تو میڈم آپ کو خوشی کب ملی پھر؟ خوشیوں کے بھی بہت سے موقع آئے. جب میں بھرتی ہو گئی, ان دنوں میں ٹیچر لگ گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. تو میرا انٹرویو ہو گیا, ایسا انٹرویو ہو گیا کہ سب نے کہا یہ ضرور سلیکٹ ہو جائے گی. انٹرویو لینے والے سائدہ شاہ میری جیسی عورت تھی, بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے میرا انٹرویو لیا, لیکن میرا انٹرویو بہت کامیاب رہا. ان دنوں میں سلیکٹ ہو گئی, یہ بھی خوشی کی بات تھی. پھر اور بھی خوشی کے بہت سارے, ایز لیکچرر جب میں ہو گئی ان دنوں بھی خوشی کا موقع تھا. جب میں پرنسپل بن گئی, دیٹ واز دا لکیسٹ ڈے آف مائی لائف. ایسے ہی بہت سے موقع ہیں. بچیاں, میری بچی نے KS سوپور کی پہلی KS افسر بن گئی, میرے لیے خوشی کا موقع تھا. دوسری بچی ڈاکٹر بن گئی, میرے لیے میری بیٹی نے تمام ویلی میں ٹاپ کیا, میٹرک میں, تمام کشمیر میں, جموں کشمیر میں اس نے ٹاپ کیا. شی واز اے اسٹوڈنٹ آف ماڈل پبلک اسکول سوپور. میرے لیے خوشی کا لمحہ تھا. بہت خوشی کے لمحے بھی آئے, لیکن بہت سہنا بھی پڑتا ہے زندگی میں. میری زندگی جو ہے اٹ واز نشیب فراز, اپس اینڈ ڈاؤنز, کبھی خوشی کبھی غم, ملے جلے جذبات تھے. خوشیاں بھی بہت سی ملی, غم بھی بہت سارے ملے. حنیفہ جی, جب آپ ریٹائر ہوئی تعلیم, محکمہ تعلیم سے سبکدوش ہوئے جی, تو آپ نے کیا پایا؟ ایک ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ پایا یا آپ نے کچھ کھویا؟ یہ دو چیزوں میں آپ نے کون سی چیز ریٹائر ہونے کے بعد آپ جو سمجھتے ہیں میں نے حاصل کی؟ ساری روداد ہے جبی پر رقم, کیا بتاؤں کہ رہا سفر کیسا. بہت اچھی نوکری میں نے کی, بہت عزت بھی ملی, بہت عزت.
اور خاص طور جو لڑکیوں کی تعلیم میرے سے جب میں پڑھاتی تھی، میری لڑکیاں ہوتی تھی، کتنی خوشی ملتی تھی جب میں ان کے لیے کچھ کرتی تھی. اور ان لڑکیوں کو میں کہتی تھی کہ یہ آپ کا سمجھو، یہ آپ کا مائکہ ہے، اٹ از اے ہوم اوے فرام ہوم. یہ سکول جو ہے، میں نے ان کی آسائش کے لیے بہت سی چیزیں کی تاکہ ان لڑکیوں کو سہولت ہو جائے. تو مجھے اس ریٹائرمنٹ پر ایک طرف خوشی تھی کہ اب چونکہ میں 6 بجے تک سکول میں بیٹھتی تھی. بہت جو لاسٹ والے 2-4 سال تھے، بہت محنت کرنا پڑی سکولوں میں. کووڈ تھا ایک طرف، حالات خراب تھے، ایجوکیشن وغیرہ تھی. تو 3 بار میرے سکول کا گیٹ توڑا گیا. بہت اٹ وائر دا بیسٹ آف ٹائمز، اٹ وائر دا ورسٹ آف ٹائمز. اگر میں کہوں گی کہ اچھا ٹائم بھی تھا، خراب ٹائم بھی تھا. جب میرے سکول کا گیٹ 3 بار توڑا گیا، 3 بار میں نے بنایا. جب پتھر چلتے تھے، جب حملے کیے جاتے تھے، تو ایک طرف وہ بات تھی. تو دوسری طرف یہ تھی کہ اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ میں بھی ملازم نہیں آتے تھے، سکول کام نہیں کرتے تھے. میں اکیلی جاتی تھی، میرا کلرک جاتا تھا، مشکل سے تنخواہ ہم نکالتے تھے. تو ہو سکتا ہے اگر حالات خراب نہیں ہوتے ہم نے اس سے بھی زیادہ کیا ہوتا. لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے بچوں کے لیے کچھ کیا. خاص طور عورتوں کے ایجوکیشن کے متعلق میں نے بہت کیا. اپنی طرف سے میں مطمئن ہوں. ایک زمانہ یہ تھا کہ میں نے ونٹر سکولنگ اپنے سکول میں سٹارٹ کی. تو ونٹر سکولنگ میں 700 بچے، کو ایجوکیشن وہاں پر لڑکیاں بھی آئی. ویلکن ہائر سیکنڈری، ویلکن سے بھی میرے بچے آئے. انہوں نے میرے سکول میں بائز ہائر سیکنڈری سکول سوپور میں انہوں نے پڑھا. اور بڑی کامیاب ونٹر سکولنگ ہم نے کی. فری ایجوکیشن ہم نے بچوں کو دی. 200 روپے وہ دیتے تھے بخاریوں کے لیے اور کچھ نہیں. فری ایجوکیشن ہم نے ان کو دی. لڑکیاں بھی آتی تھی، لڑکے بھی آتے تھے. تو اپنی طرف سے میں مطمئن ہوں کہ میں نے کچھ کیا، کچھ میں نے کیا. زیادہ نہیں کر سکے حالات کی وجہ سے، لیکن جتنا کر سکتے تھے ایک انسان سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا، میں نے کیا اپنی طرف سے. اور اب یہ بات تھی کہ اب پہلے تنخواہ بہت کم تھی. جس وقت میں ریٹائر ہو گئی معقول تنخواہ ملتی تھی. ایک طرف سے یہ تھا کہ اب تنخواہ بھی اتنی نہیں ملے گی جتنی ملتی تھی. عزت بھی تھی، عزت کے ساتھ انسان آتا جاتا تھا، بہت عزت ملتی تھی. ایک بار میں سوپور کے مین چوک میں تھی، ادھر سے گاڑی رک گئی، میرا ایک اسٹوڈنٹ گاڑی چلاتا تھا. ادھر سے گاڑی رک گئی، کوئی اور جاننے والا تھا. ادھر سے گاڑی رک گئی، کوئی اور اسٹوڈنٹ تھا. ہر طرف میرے اسٹوڈنٹ تھے. تو عزت بھی تھی. تو ایک طرف دکھ بھی تھا کہ میں محکمے سے ریٹائر ہو رہی ہوں، اب کون پھر یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں یاد کرتا ہے. تو دوسری طرف یہ اطمینان تھا کہ میں نے چلو کچھ کیا. میں کہتی ہوں کہ میں 6 بجے تک سکول میں ہوتی تھی، 6 بجے میں نکلتی تھی. میں کوئی نہ کوئی کام کرتی ہوتی تھی. میں نے ایک دن بھی لیو بھی میں نے نہیں رکھی. کبھی کبھار میں نے 1 یا 2 یا 3 لیویں رکھی ہوں گی سال میں. میں روز جاتی تھی، روز. اور میرا سکول بن گیا تھا جیسے کوئی خیراتی ادارہ ہو. یہاں سے عورتیں آتی تھی پیسوں کے لیے، یہاں سے کوئی بچی آتی تھی، یہاں سے کسی کو فیس، یہاں سے کسی کا کوئی نہ کوئی کام. تو میں نے اپنے آپ کو وقف رکھا لوگوں کے لیے. اپنی طرف سے میں مطمئن ہوں. یعنی کہ آپ مطمئن ہے کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ دیا ہے محکمہ تعلیم میں اور کچھ کر کے آپ 42 years of my service I have given to the department. 42 years of service. تو میں نے بہت نوکری کی. اب پھر مجھے میں مطمئن ہوں کہ اب گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچوں کی طرف میں نے اتنی توجہ نہیں دی چونکہ میں مختلف سکولوں میں رہی. ڈائٹ میں ہماری ڈیوٹی تھی، بہت مشکل ڈیوٹی وہ بھی تھی. تو اب میں اپنے بچوں کی طرف، اپنے گھر کی طرف میں نے توجہ دی. اور ماشاءاللہ میرے سارے بچے جو ہے وہ سیٹل ہیں اور گزٹڈ آفیسر ہے. اور میں شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ایک ہی کمی تھی، بیٹا نہیں تھا. بیٹیاں ان سے لڑکوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں. بیٹیوں نے وہ تمام کسر نکالی، انہوں نے میرا خیال رکھا. میں ان کا خیال رکھتی ہوں. آج ان کے بچے ہیں، ان کی طرف توجہ دیتی ہوں. اور اب لوگوں نے کہا تھا اس دن کہ آپ میڈم آپ سوشل سروس کا کام کرو. میں نے تقریباً 1 سال تک میں گئی. کچھ یہاں ادارے ہیں، PET ہے، پیپلز ایجوکیشن ٹرسٹ، اور کچھ یتیم ادارے ہیں جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں. میں جاتی ہوں وہاں.
گئی بھی, اپنی طرف سے مالی مدد بھی کی ان کی. 1 سال تک میں گئی. اس کے بعد مجھے گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہو گئی کہ مجھے نکلنا مشکل ہو گیا. میں اب بھی سوچتی ہوں کہ اگر میرے یہ ذمہ داریاں گھر کی تھوڑی سی کم ہو جائے تو میں I wish to do service فار دا سوسائٹی. یہ میرا دلی تمنا ہے کہ سوسائٹی کے لیے کچھ کروں. اور میرے ایک لکھنے کا وہ تھا, میں رائٹر تھی, اس پر بھی مجھے کچھ کتابیں لکھنے کا ارادہ تھا. ابھی مجھے وہ ٹائم نہیں ملا. ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی رہی تو کچھ کتابیں بھی میں لکھنا چاہتی ہوں, اور سماج کے لیے بھی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. حنیفہ جی, عورت ایک ماں ہے, عورت ایک بیٹی بھی ہے, عورت ایک بہو بھی ہے, عورت ایک ساس بھی ہے, عورت سروس بھی کرتی ہے. یہ ملٹیپل رول ہے, ایک خاتون کے لیے یہ ملٹیپل رول ہے. مجھے لگتا ہے ایک کلاکار کی صلاحیت ہونی چاہیے ایک عورت میں, جس رول میں بھی اس کو جانا ہے وہاں نبھا کر آنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, اتنے بڑے سارے رول ملے ہیں آپ کو, ساس کا رول بھی ملا ہے, بہو کا رول بھی ملا ہے, بیٹی کا رول بھی ملا ہے, سب رول آپ کو ملے ہیں, تو آپ کس طرح سے ایڈجسٹ کر پائی ہے ان رولوں میں, ان کلاؤں میں, تو کیا سمجھیں گے ہم؟ یہ مجھے نہیں, ہر عورت کو یہ رول ادا کرنے ہوتے ہیں اور کرتی ہیں. جو عورت نہیں کرتے وہ ناکام رہتی ہے. عورت کرتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت دی ہے, کوٹ کوٹ کر یہ صلاحیت اس میں بھری ہے کہ وہ تمام رول ادا کر, خاص طور ماں کا رول. میں کتنی تعریف کروں اس رول کی. میں نے ایک دن یہ کشمیر عظمیٰ میں نے مضمون لکھا, عورت ماں کے روپ میں, عورت بہن کے روپ میں, عورت بیوی کے روپ میں نے مضمون لکھے ہیں, اور بہت ہی کامیاب, وہ بہت مشہور ہوئے وہ مضمون جو میں نے لکھے ہیں. عورت کے مختلف روپ میں نے لکھے ہیں. تو عورت کے یہ روپ ہوتے ہیں, اور ہر روپ میں نے خود دیکھا ہے, بہت ہی قریب سے میں نے دیکھے, ہر ایک رخ میں نے دیکھا ہے. میرے ہسبینڈ کو بیلٹ نوکری تھی, وہ باہر ہی رہتے تھے. میں نے گھر چلایا, یہ مکان خود بنایا ہے, بچوں کو پڑھایا. اگر عورت کر سکے, اور مجھے کسی ادارے نے, مجھے ایک ادارہ چلاتی ہے وہ عابدہ, اس نے مجھے بیسٹ مدر کا ایوارڈ دیا کچھ سال پہلے. بہت سے ایوارڈ بھی ملے ہیں مجھے, لیکن میں نے ہر رول نبھانے کی کوشش, ہر عورت کرتے, جو عورت نہیں کرتے وہ ناکام ہو جائے گی. لیکن میکسیمم عورتیں جو ہیں وہ سنبھالتی ہے اپنا گھر, اور گھر جو ہے, گھر اس کی اصل میں وہ گھر میں کامیاب رہنی چاہیے, اس کے بعد باہر کی دنیا میں. لیکن عورت کا زیادہ رول گھر میں ہے, اس کو بچوں کی تربیت کرنی ہے, اس کو بچوں کو سنبھالنا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سماج کے لیے بھی کچھ کرے, کیونکہ آج کل زمانہ بہت بدل گیا ہے, پرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل کی عورت ہر فن مولا ہونی چاہیے. آج کل کی عورت جہاز کی پائلٹ بھی ہے. آج کل کی عورت ہر کسی محکمے میں ہے, کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں. لیکن میری ایک یہ دلی تمنا ہے کہ عورت اپنے جو اس کے اخلاقی اقدار ہے, جو اس کا مذہب اس کو سکھاتا ہے, ان کو ساتھ لے کے وہ چلے. تبھی جس طرح ہماری عتیقہ بہن جی نے مثال قائم کی, انہوں نے کس طرح, یہاں بہت سی عورتیں ہیں سوپور میں کہوں گی, ہم دور نہیں جائیں گے, سوپور میں عورتیں ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ گھر, میری پرنسپل میڈم تھی مصرا جی, میری پرنسپل میڈم تھی شمشاد جی, جواہرہ جی, انہوں نے کس طرح اپنے گھروں کو چلایا اور باہر بھی کام کیا. کتنی ڈاکٹرز یہاں رہی ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے, بہت مشہور رہی ہیں. تو ایک دن دوردرشن والوں نے مجھے مدعو کیا, تو میں نے وہاں پر نعیمہ مہجور بھی آئی تھی, عورتوں کے رول کے متعلق ہم نے بات کی. وہاں پر بھی میں نے کہا کہ اگر عورت جج ہوتی ہے تو وہ سب سے کامیاب جج ہوتی ہے, اس کا دل ہوتا ہے, وہ ایسے ہی فیصلے دیتی ہے جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. تو عورت ایز جج, ایز پرنسپل, ایز ڈاکٹر, ایز ایئر ہوسٹس یا ایز پائلٹ, کوئی بھی کام عورت کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت دی ہے. آج کل کی عورت جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے ہر کسی میں, تو عورت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. عورت کر سکتی ہے, ہر کوئی چیز وہ کر سکتی ہے. لیکن میرا اس سے مشورہ ہے آج کل کی عورت سے
کہ اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو جانو، اور عورت رکھ کر، مرد رکھ کر نہیں، عورت بن کر آپ سارے کام انجام دو تو کامیابی آپ کے قدم چومے بھی. مجھے نہیں لگتا کہ میں پردہ بھی کرتی تھی، میں پردے میں رہ کر میں نے نوکری کی، میں نے تعلیم پڑھی پردے میں رہ کر، کوئی فرق مجھے نہیں آیا. پردہ رکاوٹ نہیں ہے ہماری ترقی میں، پردہ کبھی پردے نے رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ پردے سے انسان میری آسانیاں ہوتی ہے. کوئی دیکھتا ہے جس کا جو مقصد ہی ہے پردے کا کہ دور سے کوئی دیکھے وہ بری نظر نہ ڈالے. تو میں نے اپنے مذہب پر چل کر اپنے اسلامی اقدار کو لے کے میں چلی، اور ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ میں نے نوکری کی. میڈم ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ عورت کا رول جو ملٹیپل رول ہے وہ نبھانے کی آپ نے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے. تقریباً ہر ایک رول میں آپ ایک نمایاں کارنامہ انجام دے کر کے آگے بڑھی ہے. عورت ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، فوج میں بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، ایجوکیشن میں بھی ہے، ہر ایک جگہ پہ ہے. کیا میں یہ سمجھوں کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ آج کل کے دور میں، آج کے ڈیٹ میں کام کریں؟ 50% آبادی، نصف آبادی عورتوں کی ہے اس دنیا میں، بلکہ کسی جگہ عورتیں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں. عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر یہ پیچھے رہ جاتی ہے تو ہمارا سماج ترقی نہیں کرتا ہے، ہمارا سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے. عورتوں کے بغیر ہمارا سماج نامکمل ہے. عورت سے ہی اس کی تعمیر ہوتی ہے، سماج مکمل ہوتا ہے. تو عورت کو تعلیم، صحیح تعلیم، آج یہ بھی کہیں گے کچھ عورتیں ہیں جو تعلیم پڑھ کے ان کو پتہ نہیں غلط تربیت ان کی ملتی ہے یا صحیح تعلیم ان کو نہیں ملتی ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، اور ایسی عورتیں پھر کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے. یا یہ آج کل یہ وہ میرا جسم میری مرضی، میں ان سب کے خلاف ہوں. ہمیں اپنے اصولوں کے تحت، مذہبی اصولوں کے تحت تعلیم پڑھنی چاہیے اور بہت آگے بڑھنا چاہیے. عورت وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے، کیوں نہیں، وزیر اعظم بھی بنے، ہر کوئی کام کرے. لیکن میں آپ کو کہتی ہوں امریکہ جیسے ملک میں وہاں پر بھی عورت کو وزیر اعظم بننے نہیں دیا جاتا یا صدر نہیں بننے دیا جاتا، وہاں پر بھی اس کی مخالفت ہوتی ہے. عورتوں کا یہ مخالفت ہوتی ہے، لیکن ان کو اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنا آپ جاننے کے لیے، ان کو اپنے اصولوں پر کاربند رکھ کر وہ کوئی بھی کام کر سکتے. ان کو چلنا چاہیے، ان کو نوکری میں آنا چاہیے، ہر کسی شعبے میں آنا چاہیے. مثلا میں آپ کو بتاؤں گی، میری بیٹی ٹریجری افسر تھی ایک دن، تو عورتیں ان کے پاس جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی، افسر ہے ہمارا، یہ ٹریجری افسر ہے. تو میں لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہوں، لیکن جو یہ فیشن کے طور تعلیم کو پڑھتی ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم وی آر سیلف سفیشینٹ، ہمیں مرد کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کے میں قائل نہیں ہوں. مرد اور عورت دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ضروری ہے سماج کے لیے، دونوں کا وجود ضروری ہے، دونوں کا وجود لازمی ہے. مرد زن اعضائے یک دیگرند، کائنات شوق را صورت دہند. مرد اور عورت ایک دوسرے کے روپ ہے، ایک دوسرے کے ہمپلا ہے، تو یہ کائنات کو سجانے میں مدد دیتے ہیں، شاعر کہتے ہیں. میڈم آپ وجہ فرما رہی ہے کہ عورت ایک خاتون کو میدان میں آ کر ہر ایک محکمے میں، ہر ایک کام میں کام کرنا ہے، بالکل، اور مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا ہے. ہاں. تو میں یہ کہوں کہ عورت کو صنف نازک کیوں کہا جا رہا ہے؟ جسمانی اعتبار سے عورت جو ہے، شیکسپیئر نے کہا frailty thy name is woman، کمزوری تیرا نام عورت ہے. پتہ نہیں کیوں کہا، میں آج تک نہیں سمجھ سکا. کمزوری تیرا نام عورت ہے. عورت جسمانی لحاظ سے کمزور ہے مرد کے مقابلے، ایسا تو ہم مانتے ہیں، یہ تو ہے. لیکن اسلام نے عورت کو کسی جگہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر کسی مسلمان مرد اور عورت کے پر فرض ہے. میں آپ کو یہاں مثال دوں گی مولانا مودودی صاحب کا. ان کی بیٹی لیکچرر تھی،
ایک دبئی کے ایک سکول میں، جدہ کے ایک سکول میں کوئی بین نہیں ہے عورتوں کے اس پر نوکری کرنے پر، کسی جگہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو مثال دے دوں گی، میں ہمیشہ لڑکیوں کی کردار سازی پر زور دیتی ہوں، بہت زیادہ زور میں نے دیا۔ لڑکیوں کا کردار اچھا ہونا چاہیے، ان کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، پھر جہاں بھی وہ جائے دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی، وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیں گی، صرف ان کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایسے مثال دوں گی، میں لڑکیوں کو کہتی تھی تیرا کردار ہے کردار رابع بصری، تیرے پھنسانے کا موضوع ہے عصمت مریم، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نگاہ کو تو، کہ یہ سارے کاغذ کے پھول ہے خدا کی قسم، وہی ہے تیری عزم شوق کی منزل، جہاں ہے فاطمہ و عائشہ کے نقش قدم۔ تو میں آپ کو حضرت فاطمہ کی مثال دوں گی، حضرت عائشہ کی مثال دوں گی، کہ انہوں نے حضرت فاطمہ نے جب وہ خطبہ دیا، جب اپنے باپ کی وفات کے بعد انہوں نے خطبہ دیا، اور جب ان کی وفات ہو گئی لوگوں نے کہا محمد کی بولنے والی آواز خاموش ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے تمام احادیث جو ہے حضرت عائشہ سے منسوب ہے، انہوں نے ان کو جمع کیا۔ تو ہماری مائیں جو تھی انہوں نے میدانی جنگ میں کام کیا۔ عورت پر کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف شرم و حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، کریکٹر کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اس کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے۔ میں کہتی ہوں عورت کی سب سے پہلی نشانی ہے با حیا ہونی چاہیے، با کردار ہونی چاہیے، تو وہ عورت سماج کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے، وہ سماج اس کی طرف دیکھے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ میں نے ہمیشہ اپنی لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے اسکول میں کہ بہادر بنو، ویک مت بنو۔ کوئی لڑکا آپ کی طرف دیکھے گا آپ ہنس کر اس کی طرف دیکھو گی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ میں وشواس پیدا کرو، آپ بہادر بنو۔ میں نے بہادری کا درس دیا اپنی لڑکیوں کو، میں نے اپنی لڑکیوں کو کردار سازی کا درس دیا، کیونکہ کہتے ہیں کریکٹر از لائک اے گلاس آف واٹر، جب پانی کا گلاس نیچے پڑ جائے وہ بکھر جاتا ہے، کریکٹر اسی طرح ہے۔ کریکٹر یہ جو ہے یہ پہلی چیز ہے کہ جب گھر سے نکلو تو ہمسائے کو بھی خوشبو آنی چاہیے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ کردار کی مالک ہے۔ تب تعلیم جہاں بھی وہ جائے، آج کل ہماری سوپور کی لڑکیاں ہندوستان کے کونے کونے میں ہیں اور تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو ہمیں نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، ہمیں ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایڈورس نہیں لینا چاہیے وہ پتہ نہیں وہاں کیا کرتی ہوں گی۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے سماج کے ساتھ، مسئلہ ہو گیا ہمارے سماج کے کہ لڑکیوں پر عورتوں پر باتیں بناتے ہیں، بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اتنی تعلیم زیادہ ہوئی ہے لڑکیوں کی کہ آج کل پی ایچ ڈی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے سوپور میں کتنی لڑکیاں ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں ان کا علامہ اقبال کبھی اس کے خلاف نہیں تھے، اس تعلیم کے خلاف نہیں تھے۔ ہمارے بڑے بڑے یہ جو ہے ابوالکلام آزاد کبھی لڑکیوں کے تعلیم کے مخالف نہیں تھے، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تعلیم پڑھو۔ بہت سی جدوجہد ہوئی ہے، بہت سے واقعات ہوئے ہیں عورتوں کے تعلیم پر، بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی سکھانا چاہیے، کہ کوئی لڑکی کہے گی میں کھانا نہیں بناؤں گی، اس کے میں مخالف ہوں۔ میں خود میرے گھر میں 2-3 بندے ہیں، لیکن میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہوں۔ یہ عورت کا کام ہے کہ وہ امور خاندانی میں بھی ماہر ہو، وہ گھر کا کام بھی کرے، کچن بھی سنبھالے، اور باہر بھی اگر اس میں صلاحیت ہوگی وہ باہر کا کام کرے، بہت اچھی بات ہے۔ میڈم ایک عام سی بات ہے، کامن ہے، خواتین مردوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہاں پر، گھر میں یا باہر؟ گھر میں ہو یا فیلڈ میں ہو، عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سچ بات ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عورتوں کو کتنی ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا، مطلب ہم کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ۔ ہمیں ٹریننگ میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ وومن امپاورمنٹ اس کو کہتے ہیں جب عورت کو فیصلہ سازی کا حق دیا جائے، مطلب گھر میں کوئی کام ہے،
फैसला औरतों को नहीं पूछा जाता है, कोई भी काम करना औरतों से फैसला नहीं लिया जाता, उसकी राय नहीं ली जाए। जब उससे उसकी राय पूछी जाए तब हम कहेंगे कि वुमन एम्पावरमेंट हो गया, कि उससे उसकी राय पूछी जाती है कि औरत। तो औरतों को सचमुच घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस है, बाहर भी उनको इस्तेसाल, दफ्तरों में काम करती है औरतें, उनको वहां पर गलत नजरों से देखा जाता है। तो ये तो औरतों के साथ इस्तेसाल होता है, आज भी होता है। मैंने लिखे हैं बहुत सारे मजमून, शायद आप नहीं जानते हैं। हमारी एक बुम्बई की एक औरत थी सुनंदा पुष्कर, उसको कत्ल किया गया। तो उस पर मैंने एक मजमून लिखा, वो मजमून बहुत मशहूर हुआ। मैंने लिखा कि किस तरह उसको कत्ल किया गया, किस तरह उसको घर में ही तो उसको निशाना बनाया गया। वो बहुत ही मशहूर औरत थी, बहुत ही अमीर औरत थी। तो औरत किसी जगह, हर किसी जगह औरत के साथ इस्तेसाल होता है। जो भी औरत होगी, जहां भी होगी। यहाँ हमारी महबूबा जी है, वो पिछले साल वजीर आला थी। पता नहीं वो लोग वीडियो बनाते थे और क्या क्या बताते थे। मुझे बहुत फील होता था कि औरत को क्यों उसके साथ शाइस्ता तरीके से पेश नहीं आते हैं। तो मुझे बहुत फील होता था जब इस पर वो लोग वो वीडियो बनाने वाले थे, कुछ गलत जबान इस्तेमाल करते थे। मैं इसके हक में, औरत को इज्जत देनी चाहिए। और मैं जेंटलमैन, उससे जेंटलमैन के बहुत से डेफिनेशन मुख्तलिफ दौर में रहे हैं। मैं जेंटलमैन उसी को कहूंगी जो औरत को इज्जत दे, जो औरत के साथ ठीक हो, उसको जेंटलमैन मैं मानती हूँ। मैडम हनीफा जी, जी, लोगों का मानना है, लोग एलिगेशन दे रहे हैं महकमा तालीम पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, कि तालीम का जो सिस्टम है, एजुकेशनल जो सिस्टम है, वो डेरियल हुआ है, पटरी से उतर गया है। अब ये तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का जाल पूरा भारत में है, जो बिछा हुआ है। और जो सरकारी स्कूल है, वहाँ का जो तालीमी मियार है, गिर रहा है, रोज़ बरोज़ गिर रहा है। उनके रिजल्ट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में कुछ नहीं होते हैं। तो क्या आप समझती हैं, जिम्मेदार कौन है इस गिरते हुए तालीमी मियार का जो सरकारी स्कूलों में है? जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वालिदैन जिम्मेदार है, असातिज़ा जिम्मेदार है, स्टूडेंट जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? बहुत सी चीजें हैं। तिकोन है, पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर, ये एक तिकोन है। इन तीनों का इश्तराक इसमें जरूरी है। सवाल ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में ये जो वालिदैन है, ये तवज्जो नहीं देते हैं। और कुछ हालात भी ऐसे बने, क्योंकि यहाँ हमारे, आप देख रहे हैं कि हालात कश्मीर में कैसे थे, और फिर कोविड भी आ गया, हालात भी ऐसे हो गए। तो कुछ हमारे टीचर भी, कुछ 5%, 10% भी होंगे, लेकिन 90% टीचर अपने शोबे के साथ, महकमे के साथ, वो बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। अगर वो नहीं होता तो इतने सारे मुलाजिम, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे इंजीनियर वो कहाँ से आते? ये तो पैदावार है, उस्तादों ने ही उनको बनाया है। लेकिन कुछ हालात की वजह से और कुछ लोगों में ये जो पैसे की फरावानी हो गई, उन्होंने अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में, और प्राइवेट इदारे जो है दो दो हाथों से लूट रहे हैं, लेकिन इस पेरेंट को पता नहीं चलता है कि क्या होता है हमारे साथ। मैंने वो भी देखा है, मैंने ये भी देखा है। मैंने ये भी देखा है कि सरकारी स्कूलों में अगर हमारे टीचर ईमानदारी के साथ, अच्छे तरीके के साथ चलाएंगे तो गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल उनके मुकाबले में काम नहीं कर सकता। मैंने प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी देखे, जब वो आते थे तो प्रैक्टिकल वो बीकर होता था, कुछ चीजें होती थी, उनको पता ही नहीं होता था कि ये क्या है, ये चीजें क्या है। तो उन्होंने वो चीजें ही नहीं देखी होती है। प्राइवेट स्कूल में इसका जवाबदेही है, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जवाबदेही का फकदान है, क्योंकि हमारे ये जो है हुकूमत की तरफ से भी कभी कभी लापरवाही होती है। उनको जिस तरह पहले अफसर आते थे वो चेक करते थे स्कूलों में, हमने कभी नहीं देखा कोई अफसर आया, अगर उनको प्रोग्राम के जरिए, प्रोग्रामों में उनको बुलाया तो आते थे, वरना कभी नहीं आते क्लास वर्क देखने के लिए। या तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, या तो वो दिलचस्पी नहीं रहते हैं। लेकिन अगर वो हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियों से ठीक तरह से काम करे, उसातिज़ा के मसले भी समझे, उनके क्या क्या मसाइल हैं, तो
اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ ہر کسی جگہ ابھر رہا ہے, نئی ٹرینڈ ہے, پرائیویٹ سیکٹر بن رہا ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹر بھی کم نہیں ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے گورنمنٹ ہاسپٹل اور پرائیویٹ ہاسپٹل یہاں ہی آپ کو دیکھیے, پرائیویٹ میں آپ جائیں گے آپ کو وہاں تقریباً ₹1,00,000 بھی لگتا ہے اگر انسان وہاں جائے گا, یا 50,000 سے کم نہیں لگتا ہے وہاں ڈلیوری کے لیے. پرائیویٹ میں کچھ بھی سرکاری ہاسپٹل میں کچھ بھی نہیں لگتا. یہ حال ہے کہ وہاں پر پیسوں کی برباد ہے, وہاں پر پیسے لوگ صرف کرتے ہیں, گاڑیوں میں آتے ہیں. یہ جو خاص طور نئی ہماری نئی جنریشن ہے, گاڑیوں میں بچوں کو لاتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول میں ان کو کریز لگتا ہے کہ بہت کچھ ہم نے حاصل کیا. ان بچوں کو یہ جو اصلیت ہوتی ہے, دیکھیے ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کی اردو ان کی اتنی ویک ہے کہ اردو لکھ ہی نہیں سکتے ہیں ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کے بچے, اور اردو کا انہوں نے جنازہ نکال دیا. میں اردو کی میں لکھتی بھی ہوں اردو میں, اردو کے ساتھ میری حالانکہ میں انگلش لیکچرر رہی لیکن اردو کے ساتھ میری بہت دلچسپی ہے. اس اردو کا جنازہ نکال دیا. اردو کو ہمارے بچوں کو اردو آتا ہی نہیں ہے پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کو, لیکن جو گورنمنٹ اسکول ہے اگر وہ پڑھائیں گے تو ہے. آپ کی بات بھی صحیح ہے, تعلیم کا معیار روز بروز گر رہا ہے, روز بروز تنزلی کا شکار ہے, لیکن اس کے بہت سے عوامل ہیں. ایک ہی بات ہے, استاد کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. استاد یہ کچھ حالات ہے, کچھ واقعات ہیں, کچھ پیسے کی فراوانی ہوئی, کچھ پرائیویٹ اسکولوں کا شو آف تھا. ٹائم ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ نعیم اختر صاحب ہمارے ہائر سیکنڈری میں آئے, انہوں نے ہمیں پرنسپل بننے کے لیے, یہ پہلی بار تھی جب ہمیں انٹرویو لیا گیا پرنسپل بننے کے لیے, کسی نے نہیں لیا تھا. نعیم اختر صاحب نے انٹرویو لیا, میں نے بھی انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرو گی اگر آپ کو کوئی کسی سائنس ٹیچر کو دیکھنا ہوگا, آپ کیسے اس کو مانیٹر کریں گی؟ میں نے کہا کہ چونکہ میرا بہت تجربہ ہے میں کر سکتی ہوں, مانیٹر کرنا ہوگا میں دیکھ سکتی ہوں. تو کہنے کی بات ہے کہ وہ ہمارے اسکول میں آئے, وہ ہماری بائز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور میں آئے. انہوں نے میرے بچوں کو 1,000 روپے انعام دیا. مختلف کلاسوں میں جب انہوں نے دیکھا کلاس چل رہی تھی, ٹیچر پڑھا رہا تھا, بہت ہی مطمئن, اس کلاس میں گئے, کامرس کلاس تھا, بہت اچھا چل رہا تھا, انہوں نے انعام دیا اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہماری ہائر سیکنڈری کو کہ یہاں پر اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اگر استاد ہوگا وہ دلچسپی دے گا, اس کو خدا خوف ہوگا, اس کو احساس ذمہ داری ہوگی, اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں 1,00,000 تنخواہ لیتا ہوں. یہ پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر 10,000 سے زیادہ نہیں لیتا ہے, میں 1,00,000 تنخواہ لیتا ہوں, تو میں کیوں نہ پڑھاؤں گا ان بچوں کو. تو یہ سمجھو کہ یہ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدلتا ہے, ٹیچر بھی بدل گئے ہوں گے, اسٹوڈنٹ بھی بدل گیا, اب وہ اتنی عزت نہیں کرتا ہے اپنے ٹیچر کو جتنی عزت پہلے ہوا کرتی تھی. تو چونکہ نیا زمانہ آ رہا ہے, نئے واقعات, آج کل یہ موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے, ہمارا یہ ہے ٹی وی ہے, وہاں پر بھی پڑھائی ہوتی ہے. اب بچے انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, آج کل ایک ٹیچر ہی نہیں ہے جو کلاس میں پڑھائے گا, بہت سے ٹیچر ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ جس طرح لائبریری ضروری ہے, کتاب ضروری ہے, موبائل سے اتنی پڑھائی نہیں ہوگی جتنی کتاب سے ہوگی, اسی طرح ٹیچر اگر زندہ جاوید سامنے ہوگا وہ بہت اچھا ہے. اگر وہ کلاس لمیٹڈ نمبر آف اسٹوڈنٹ شوڈ بی دیئر, یہ نہیں کہ 100-200 پچھلے والے نہیں سنتے ہیں. اگر 30-40 کی کلاس ہوگی, آگے ٹیچر ہوگا وہ پڑھائے گا, اور وہ ٹیچر ایمانی جذبے سے سرشار ہوگا تو باقی تمام چیزیں فیل ہیں اس ٹیچر کے مقابلے میں جو کلاس روم میں وہ پڑھائے گا. بالکل حنیفہ جی, بالکل وجہ فرما رہی ہیں آپ. آج ہمارے محکمہ تعلیم میں نئے ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں, جی این یتو آئے ہیں, جی بہت قابل اور ذہین افسر ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. جیسے کہ ایک چیف ایجوکیشن آفیسر نے مجھے یہ کہا کہ سب سے بڑی تباہی جو محکمہ تعلیم میں آئی ہے وہ ٹیچروں کی وجہ سے آئی ہے, جن کو 11ویں 12ویں جماعت
پاس کر کے بھرتی کیا گیا ہے اسکولوں میں اور 20-25 سال سے ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ان کی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے آج تک. یہ ایک چیف ایجوکیشن افسر کا ماننا ہے اور کہنا ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر اس پر سرکار اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں یا اس پر دھیان دیں تو بہت حد تک سدھار آ دیکھو سکتا یہ ہے. چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں. ہمارے اسکول میں کلاس 4 تھے، 5 سال کے بعد ان کو پھر ٹیچر بنایا جاتا ہے. لیبارٹری بیئرر کو لیبارٹری اسسٹنٹ بناتے ہیں 5 سال کے بعد، لیبارٹری اسسٹنٹ کو 5 سال کے بعد ٹیچر بناتے ہیں یا کلرک بناتے ہیں. یہ ہے پالیٹکس. اس پالیٹکس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ہے. یہ پالیٹکس والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. آج کل یہ جو ریزرویشن پالیسی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر میرٹ کے کچھ بچے سلیکٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر 200 نمبروں پر ڈاکٹر بن جاتا ہے. وہ اس پیشنٹ کا، اس مریض کا کیا کرے گا جب وہ خود بیکورڈ سرٹیفکیٹ پر ریزرویشن پالیسی کے تحت ڈاکٹر بن گیا. یہ حال ہمارے اس ایجوکیشن محکمے کا ہے کہ انہوں نے ٹیچر جو بھرتی ہوئے ہیں وہ کلاس 4 سے ٹیچر بھرتی ہوا. جب اس کو ہمارا ایک بندہ تھا، وہ ہمارے ساتھ لیبارٹری بیئرر تھا، وہ ٹیچر بن گیا. اس کو ABC لکھنا نہیں آتا تھا. ایسے ٹیچر ہمارے اسکولوں میں ہے. تو تعلیم کا جنازہ نکالنا تو طے ہے. لیکن اگر ٹیچر واقعی ٹیچر MA BEd سے کم، ہمیں ٹریننگ میں بتاتے تھے ڈبل MA ہونا چاہیے ٹیچر، تب اس کو ٹیچر بنانا چاہیے. تو ٹیچر کی جب تعلیمی قابلیت ہوگی تبھی وہ کچھ. اور جو اتنے سارے ٹیچر آپ دیکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ٹیچر قابل ہو. ان کو کس طریقے سے لگایا گیا ہے، کیا وہ رشوت دے کر لگے ہیں کچھ، یا کس طرح وہ لگے ہیں، گورنمنٹ جانے. لیکن جو ٹیچر کامیاب ہوگا وہی کلاس کو کلاس میں پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کلاس میں وہی پڑھائے گا جس کو خود پر کانفیڈنس ہوگی، جو علم سے بھرپور ہوگا، جس میں صلاحیت ہوگی، تبھی جا کے وہ پڑھا سکتا. ہمارے اس سے پہلے ہمارے ڈائریکٹر تصدق حسین صاحب تھے، وہ ہماری ہائر سیکنڈری میں آئے تو وہ اتنے خوش ہوئے ہمارے کام کو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ میں یہاں ہی آپ کو یہ دیتا، لیکن آپ کی جگہ کی کمی ہے. یہاں پر میں آپ کو کچھ دیتا لیکن یہاں جگہ نہیں ہے. وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بہت کہا کہ یہ اور انہوں نے پھر میٹنگ بلائی. میٹنگ میں 100 پرنسپل صاحبان تھے. انہوں نے 100 پرنسپل صاحبان کے سامنے مجھے کہا کہ میں نے آج ایک ہائر سیکنڈری ایسی دیکھی جہاں پر میرا دل خوش ہو گیا. وہ ہے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور. تو میڈم وہاں تھی تو وہ ایک بار آئے تھے چیک کے لیے. تو اگر انسان کام کرے گا، اگر انسان ٹھیک طرح سے اپنا کام کرے گا، جو بھی ٹائم اس کو ملے گا، جتنا بھی ٹائم اس کو ملے گا، وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کرے گا تو ٹیچر اچھا ہوگا، سربراہ اچھا ہوگا، تو ہمارا یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ٹھیک ہوگا. لیکن اس میں ایک ہی چیز نہیں ہے، RET کا ہی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو پیان سے بن گئے ٹیچر، وہ جو ناقابل ٹیچر بن گئے، مطلب 12th پاس ٹیچر آ گئے ہیں ہمارے اسکولوں میں، وہ کیا پڑھائیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ قابلیت ضائع نہیں ہوتی ہے. جو بھی قابل ہوگا وہی آگے جائے گا. تو بہت سی چیزیں CO صاحب کا کہنا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک فرما رہے تھے. اور یہ CO صاحبان بھی اگر اپنے دفتروں سے نکل کر اسکولوں میں جاتے تو ہو سکتا ہے کچھ سدھار آتا. لیکن کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹیچر اگر اس کا رزلٹ آپ دیکھیں 0% بھی کسی جگہ نکلتا ہے، 5% بھی کسی جگہ نکلتا ہے. اگر اس کی جواب دہی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ سدھار آتا کچھ. بہت سے عوامل ہیں. آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس رہبر تعلیم ٹیچر کو 20 سال یا 25 سال سے ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے؟ سرکار کے پاس کوئی ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے. یہ ایک ہی جگہ پہ 25 سال سے پڑھاتا ہے اور وہ کیا پڑھائے گا؟ تو CO صاحب کا کہنا ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں. ہاں، وہ ٹیچر پھر وہاں کے لیڈر بن گئے ہوتے ہیں، ان کو پڑھائی سے کچھ واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے. پھر
تو یہ بات کہ ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے. ہم جب تھے ان دنوں ہمیں دیا تھا گورنمنٹ نے کہ آپ بیٹھو کسی جگہ ان کی ٹرانسفر کرو, تو ہم لوکل لیول پر بیٹھتے تھے, زاڈیو صاحب, پرنسپل صاحب اور کچھ لوگ اور بیٹھتے تھے. تو ہم ان کو 2-4 پرنسپل ہوتے تھے, تو ہم نے ٹرانسفر لسٹ بنائی تھی. اس میں ہم نے دیکھا تھا 5 سال کے جو ہیں ان کو ضرور ریموو ہونا چاہیے. تو یہاں پر پھر کچھ ٹیچر تھے, 19 سال سے ایک ٹیچر ایک ہی جگہ تھا. میں نے بہت کہا کہ اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ. یہ 19 سال سے دادا بن گیا, یہ سکول نہیں آتا ہے, یہ بالکل 10 دن آتا ہے سال میں سکول بس, اور کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ان کو ہٹانا چاہیے. پھر اس کو ہٹایا گیا, اس کو پھر لاسٹ میں پھر اس کی ریٹائرمنٹ تھی, اس کو پھر ٹرانسفر کیا گیا. تو یہ بھی ایک, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو ہے ٹرانسفر پالیسی ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ سکولوں میں, اور بلڈنگز جو بنی ہیں, جو SSA کے تحت بلڈنگز بنی, آپ دیکھیں سنگراما میں 5-10 بلڈنگز بنی ہیں, جگہ ضائع کی ہے. اور مقصد کیا ہے ان بلڈنگز کا؟ ناقص پالیسی ہے گورنمنٹ کی, جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ سکول آپ دیکھیں کتنی بلڈنگز بن گئی ہے. اور وہاں پر پرائیویٹ سکول یہاں ہے, یہاں گورنمنٹ سکول ہے, اس کی 10 بلڈنگز ہے. کیا فن ہے اس کا؟ رات کو چوکیدار بھی نہیں ہوتا, نہ کسی جگہ چوکیدار. میرے سکول کا بہت مسئلہ ہوتا تھا, چوکیدار نہیں ہوتا تھا, نہیں رہتا تھا رات کو چوکیدار. اتنا سارا 2-3 بار چوریاں بھی ہو گئی. تو گورنمنٹ کی بہت سی ناقص پالیسیاں ہیں. اب کیا کریں گے, ہمارے بس میں نہیں ہے. جو ہمارے بس میں ہوگا, ایک ہی چیز ہے, کام کرو, جس کو جو ذمہ داری ملے وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے حق ادا کرے, تو اس کی تنخواہ حلال ہوتی ہے, ان کی پیسوں کو بھی برکت ہوتی ہے, اس کو بیماریوں پر بھی خرچ نہیں ہوتا. میں کیٹیگریکلی کہتی تھی کہ جو کام نہیں کرے گا اس کے یہ پیسے بیماریوں پر, خدا نخواستہ دوائیوں پر خرچ ہوں گے. تو یہ اپنا اپنا ہوتا ہے, اپنا اپنی سوچ ہوتی ہے. سوچیں بہت بدل گئی ہے. جب آپ پرنسپل گرلز ہائر سیکنڈری سوپور تھی تو آپ نے اس کے ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کام کیا ہے, بہت 4 چاند لگائی ہے اسکول کو ڈیولپ کرنے میں. ایک پرپوزل ہے, جی ایک پرپوزل ہے جو لوگ دے رہے ہیں. جی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول, بوائز کالج, گرلز کالج منڈی میں شفٹ ہو جائے, گرلز کالج منڈی میں شفٹ ہو جائے, یہ دونوں گرلز بوائز ہائر سیکنڈری اور بوائز کالج, اور گرلز کالج اور گرلز ہائر سیکنڈری بوائز کالج جو سوپور میں ہے اور گرلز ہائر سیکنڈری یہاں شفٹ ہو جائے. تو اس طرح سے ایک جو بچیاں ہیں وہ ٹاؤن میں رہے گی اور ان پر نظر گزر بھی رہے گی, اور جو بچے ہیں وہ ٹاؤن سے باہر رہیں گے, منڈی میں رہیں گے, اور ایک جگہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جیسے کہ لڑکیوں جو گرلز ہائر سیکنڈری وہاں جگہ نہیں ہے, تو وہ جگہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دیکھیے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور میں, یہ سوپور جو ہے بقول رشید پروین, یہ رخ پردہ رشید پروین لکھتے ہیں, یہ اپنوں کو یہ عزت نہیں دیتے ہیں, یہ بات میں کہوں گی. تو ان دنوں بھی یہ مسئلے چلتے رہتے تھے. میں نے کہا کہ گرلز ہائر سیکنڈری کو بوائز ہائر سیکنڈری میں شفٹ کریں گے, اور یہ جو ہے کالج جو ہے لڑکیوں کا کالج بھی, اگر وہاں پر کالج میں وہ شفٹ ہو جاتا کتنا اچھا ہوتا. تو یہ جو گرلز ہائر سیکنڈری اس میں بہت کام ہوا ہے. اس میں ہائی سکول ایک ایڈجسٹ ہوتا ہے, ایک ہائی سکول اس میں رہنا چاہیے. تو ان دنوں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کو یہ شاپنگ کمپلیکس بنانا چاہتے تھے گرلز ہائر سیکنڈری کو, تاکہ سوپور والوں کو زیادہ اسی کے ساتھ ہے, بزنس کے ساتھ ہی, تعلیم کے ساتھ اتنا نہیں ہے. تو ان کا ارادہ وہ تھا. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر اس کو بوائز ہائر سیکنڈری میں شفٹ کریں گے تو گرلز کو ہائی سکول رکھیں گے, تو بوائز ہائر سیکنڈری میں وہ شفٹ, تو بوائز کو ہم لے جائیں گے جو وہاں پر ویمنس کالج بنا ہے, یا منڈی میں کوئی جگہ ہوگی وہاں بنائیں گے کالج لڑکوں کے لیے. اور بھی کسی جگہ زمین ہے وہاں پر, ہم نے دیکھا تھا اس سائڈ سوپور میں ہی آگے, اس جگہ کہتے تھے کہ گرلز بوائز ہائر سیکنڈری کو لیں گے تو لڑکیاں ٹاؤن میں ہی ٹھیک لگیں گی, لڑکیوں کو باہر نہیں لے جانا چاہیے. لڑکوں کے لیے اگر باہر بنائیں گے, اچھی بلڈنگز بنائیں گے, وہ باہر بھی نکل سکتے ہیں. اس طرح ایکسپینشن تو ہوتا رہتا ہے, ٹاؤن بہت بڑھ گیا ہے, یہاں سیلو تک آ گیا ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں, باہر بھی بن جائے گا. اس کے علاوہ میں نے جو بات اپنے ٹینور میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بلڈنگ بن گئی ہے,
वहाँ तारजुआ में आपने भी देखा होगा, उसको उन दिनों गर्ल्स हॉस्टल बनाया था। आज तक मैंने नहीं सुना कि वहां पर लड़कियां शिफ्ट हो गई। इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, इतने ही वहां पर मैं 2-4 बार वहां गई। मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरे ही दौर में वहां पर लड़कियों का हॉस्टल कायम हो जाए, और वहां से फिर लड़कियां सोपोर आ सकती हैं, या मुलाजमत के सिलसिले में बहुत सी लड़कियां, पिछले साल मैंने देखी जम्मू की कुछ लेक्चरर यहाँ ड्यूटी थी, वो वहां पर रह सकती थी। इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा हॉस्टल है। मैंने उस वक्त की DC मैडम औरत थी, मैंने उसको औरत होने के नाते ये रिक्वेस्ट भी की थी, आप वहां पर जाए और वहां पर आप देखिए वो हॉस्टल क्यों ज़ाया हो रहा है। बहुत सी जगह है जो ज़ाया हो रही है, गवर्नमेंट के ये काम बनाया है, लेकिन फिर उसका कोई वो अब भी वहाँ, उस वक्त सिर्फ उसको पानी का मसला था, और उन्होंने कहा था कि ठेकेदार के साथ बात भी हुई थी कि अब हम इसको पानी का कनेक्शन देंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी हाई स्कूल के ग्राउंड में वो बिल्डिंग बनी थी। तो इस तरह अगर कोई अच्छी बात होती, क्योंकि गर्ल्स हायर सेकेंडरी, या एक बात और हो जाती, अगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 9-10 तक होता, तो ये जो 11th-12th है, अगर इसको उन दिनों हमने देखा था वो स्कूल, वो उस साइड है वो हाई स्कूल, जामिया कदीमिया, कोई और हाई स्कूल हमने देखा था, वहां पर आर्ट्स मज़ामीन अगर पढ़ाए जाते, तो साइंस मज़ामीन इस हायर सेकेंडरी में भी रहता था। साइंस आर्ट्स और किसी जगह शिफ्ट होता, वो भी ठीक रहता। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग वो उन्होंने अस्पताल वालों को दे दी। उन दिनों मैंने कहा था कि हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल जो है, अगर उसमें हम आर्ट्स पढ़ाएंगे, मेडिकल यहाँ रहेगा, तो एक ही जगह होंगे दोनों स्कूल, लेकिन चूंकि वो भी मुमकिन नहीं हुआ। अब अगर कोई अच्छी सजेशन आती है, लेकिन लड़कियों को टाउन में ही, लड़कियों के लिए बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा, लड़कियां टाउन में ही रहेंगी। लड़कियों के लिए अगर कोई अच्छा सा कॉलेज बनाएंगे, आप कहते हैं फ्रूट मंडी में, या अगर उनको वो जो बन गया है वो वुमेन्स कॉलेज, वो भी लड़कियों के लिए ठीक रहता। लड़कियां वहां से शिफ्ट होकर, क्योंकि यहाँ कम लड़कियां जाती है, वो मानती नहीं है वहां जाना, वहां उनको मुश्किल होता है वहां जाना। अगर उनको यहाँ शिफ्ट करते कॉलेज में, तो कॉलेज जो है वो उस साइड शिफ्ट होता है। वो भी अच्छी सजेशन है, लेकिन सब ये जो स्टेक होल्डर्स है, सबको, ये जो मैं कहती हूँ, ये जो व्यापार मंडल है, ये जो कमेटियां हैं, ये जो बन गए हैं चेयरमैन हमारे यहाँ पर सिविल सोसाइटी वाले, ये एक जगह बैठ के अगर इस पर बात करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जैसा कहा उन्होंने कि हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी को यहाँ से ले जाएंगे या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो बात ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। मैडम, आप महकमा तालीम में 42 साल दिए हैं जी, आप स्कॉलर रहे हैं, माहिर तालीम रहे हैं जी, आपने बहुत कुछ दिया है महकमा तालीम में, और आप इसकी यादें लेकर महकमा तालीम से सबकदोश भी हुए हैं जी। मगर सवाल एक चीज़ है कि ये सब सिनेरियो देखकर आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेगी अपने बच्चों को, अपने लोगों को, और सोपोर के अवाम को, या यहाँ के तालीम से वाबस्ता असातिज़ा को? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो है, बिल्डिंग्स विल बी बिल्ट, टावर्स विल बी erected, roads will be metalled, but the nation is to be built, and the only process is the process of education, and our teachers are the nation builders. अगर हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपने समाज की तरक्की करनी है, तो तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इनकलाब ला सकती है, जो हमें कुछ दे सकती है, जो हमें कुछ बना सकती है। तो इसके लिए तालीम को नंबर 1 रखना चाहिए। मतलब ये कि मैंने जब लोगों को बुलाया, उनकी नज़र थी हायर सेकेंडरी पर, उसको दुकान बनाएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सोपोर वालों से मेरा ये है कि हमारे सोपोर के बच्चे श्रीनगर में जाते हैं पढ़ने, अब यहाँ कोचिंग सेंटर खुल गए हैं जो तालीम देते हैं, लेकिन इन पर नजर रखिए, वो देखते हैं वो वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या वो वहाँ सही मानों में पढ़ाते हैं, और ये जो है हमारी तालीम जो है
ہماری تعلیم جو ہے وہ ان کا فوکس رہنا چاہیے تعلیم پر، اس کے بعد بیوپار، اس کے بعد بزنس، اس کے بعد اور چیزیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے. سوپور پرانے زمانے میں رہا ہے بہت ہی مشہور مرکز تعلیم کا. یہاں سے ہی بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں. یہاں سے بھی سوپور جو ہے، یہاں سے بھی سارا سری نگر آباد ہوا سوپور والوں سے. سوپور کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، سوپور کوئی نظر انداز کرنے والی جگہ نہیں ہے. اس سوپور کو آپ یہاں کے تعلیمی اداروں پر نظر رکھیے، یہاں کے تعلیمی اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. یہاں آپ اپنے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ ان کو کوچنگ کی فیسلٹی نہیں تھی، کوچنگ کے لیے ان کو سری نگر جانا پڑتا ہے. اب یہاں کچھ ادارے کھل گئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے کامیاب ہیں، کیونکہ کبھی فیس کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کو سٹاف اچھا میسر نہیں ہوتا ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ دیجیے. اور میرے اپنے جو بچے ہیں، اپنی لڑکیاں جو ہیں، ان سے میری یہی التجا ہے کہ وہ پڑھے اور اپنے آپ کو کسی قابل بنائے. کہتے ہیں فرسٹ ضرور دن ڈیزائر، پہلے مستحق بنو پھر مانگو، پھر نوکری مانگو. پہلے کچھ بنو، پہلے حاصل کرو تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد نوکری آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی، ہر کسی جگہ مل جائے گی. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان پرائیویٹ سکولوں میں 3-4 ہزار روپیوں پر لڑکیوں کا استحصال ہوتا ہے. لڑکیوں کو کم پیسے دیتے ہیں اور ان پرائیویٹ سکول والے، لیکن بیچاری مجبور ہے، اور کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے. یہاں پر نوکری کا بھی کوئی ایسا خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے. نرسنگ کالج کھلنے چاہیے جہاں پر لڑکیاں نرسنگ کریں. ایسے ہی اور بھی کمپیوٹر کلاس کھلنے چاہیے. اور ان کو اگر ہو سکے تو میرے خیال میں لڑکیوں کی تعلیم مفت ہونی چاہیے، کیونکہ غربت ہے، غربت بہت ہے. ایک طرف تو امیر سے حد سے زیادہ امیر بنتے جا رہے ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو ان غریبوں کی طرف توجہ دیجیے. ان کے لیے فری میں یہ کورسز کا انتظام ہونا چاہیے. ٹیلرنگ شاپس ہونے چاہیے جہاں پر لڑکیاں فری ٹیلرنگ سیکھیں تاکہ وہ کسی قابل بن سکے. تو یہ چیزیں جب آزادی ہوئی تھی 1947 میں حاصل، ان دنوں یہ چیزیں اٹھی تھی، ان دنوں ان چیزوں پر زور دیا گیا تھا کہ ہم یہی ادارے کھولیں گے، ایسے بنیں گے. لیکن آج تک بھی وہ صحیح معنوں میں وہ آزادی ہمیں نہیں ملی ہے. آج تک بھی ہم ویسے کے ویسے ہیں. خاص طور غریبوں کا حال ناپرسان ہے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. غریبوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، لڑکیوں کی نوکری کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب پوسٹ ہی نہیں نکلتے ہیں تو ہماری لڑکیاں کیا نوکری کریں گی. تو وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. ہمیں ان مسئلوں کے ساتھ، چونکہ میں پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہوں، میں جو بھی بات کہوں گی اپنے تجربے کی، وسیع تجربے کی بنیاد پر کہوں گی یہ باتیں. اور یہ میسیج رہے گا میرا کہ لڑکیوں کی تعلیم کو نظر انداز مت کرو، لڑکیوں کو تعلیم دو اور فری ایجوکیشن ملنی چاہیے لڑکیوں کو. ان پر کسی قسم کا، اگر میرے یہ جو ہے پرائیویٹ کوچنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے، اگر ہو سکے تو وہ بھی لڑکیوں کی فیس میں کمی کریں. وہ اتنی فیس نہیں لے جتنی لڑکوں کی لیتے ہیں، تاکہ ہماری لڑکیاں آگے آئے. اور وہ تعلیم جو ہے، اس پر تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، اس پر یہ بین نہیں ہونی چاہیے اس پر. لیکن غریبی کی وجہ سے کوئی تعلیم نہ پڑھے، یہ بہت بری بات ہے. ناظرین، یہ ہے حنیفہ بشیر، ماڈل ٹاؤن اے سوپور میں ان کا دولت خانہ ہے. محکمہ تعلیم میں انہوں نے 42 سال دیے ہیں. 2022 کو ریٹائر ہوئی. دلیر خاتون ہے اور دلیرانہ جواب دیے ہیں. محکمہ تعلیم میں یہ اسکالر بھی رہے ہیں، ماہر تعلیم رہے ہیں. انہوں نے بچوں کو پڑھایا اور دل سے پڑھایا، ہمدردی سے پڑھایا. اور جو بھی بچے انہیں مل رہے ہیں وہ ان کی عزت کر رہے ہیں. لہٰذا ابھی پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. حنیفہ بشیر جی سے اجازت لیتے ہیں. جی السلام علیکم. بڑے خلوص سے دنیا کرے گی یاد ہمیں، زمانے میں شرافت کے کچھ بیج بو گئے ہم بھی. وسلام.